अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है सबका? तैयार है सब हज के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मेरी आवाज़ सही आ रही है ऑनलाइन? अगर अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ जी। कम हो अल्हम्दुलिल्लाह साजा जी, बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। चलिए शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस मुबारक महीने में, इस मुबारक शहर में, इस मुबारक हरम में इस वक्त जमा हैं और अल्लाह ताला के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें अपने घर की ज़ियारत की दावत दी, हमें आने की तौफीक दी, हमारे लिए आसानियाँ फरमाई। और अब हम इंतज़ार में हैं कल के दिन के कि जब मनासिक के हज शुरू होंगे, हम तलबिया एहराम पहनकर तलबिया पुकारना शुरू करेंगे। मुझे हमेशा से ही ये बात दिल में रही कि मुझे तलबिया का सही माना मालूम हो कि तलबिया है क्या, और तलबिया क्यों पढ़ा जाता है, और तलबिया की अहमियत क्या है, और तलबिया की फजीलत क्या है, और तलबिया को बुलंद आवाज से क्यों पुकारने के लिए कहा जाता है, इसकी क्या हकीकत है, इसकी क्या, इसके माने क्या है। तो बुनियादी तौर पर तलबिया के कलिमात सबने सुन रखे हैं, और तलबिया के ये कलिमात हर मुसलमान के दिल की ख्वाहिश होती है कि वो पुकारे। और मेरे हर रोज़ का आगाज़ जो होता है, हर दिन का आगाज़, मैंने सूरज निकलने का जो अलार्म सेट कर रखा है वो तलबिया के अल्फाज होते हैं। अगरचे हर रोज़ हम उम्रे या हज के लिए नहीं आते, लेकिन हम हर रोज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की इताअत का इकरार करते हैं और अपने आप को पेश करते हैं कि अल्लाह, हम हाजिर हैं, हम आपकी इताअत के लिए, आपकी फरमाबरदारी के लिए, आपने जो अहकाम हमें दिए हैं उनकी ताबेदारी के लिए। लेकिन ख़ास इन दिनों में हज के मौके पर या एहराम पहनने के बाद उम्रे के मौके पर तलबिया पुकारना एक लाजमी हिस्सा है उम्रे और हज का। ये हज की खास अलामत है, एक शिआर है, मिन शाइरिल हज है, और हज के आमाल में से सबसे अफजल अमल भी है ये तलबिया का पुकार। लेकिन अफसोस है कि बहुत सारे लोग इसकी तरफ से गफलत बरतते हैं और वो इसको वो अहमियत नहीं देते जो देनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अय्युल हज अफजल, सबसे अफजल हज क्या है? तो आपने फरमाया अल अज्जु वस्सज्जु, कि वो हज जिसमें बुलंद आवाज के साथ तलबिया पुकारा जाए, अज, और खूब खून बहाया जाए यानी कुर्बानियां की जाए। तो जिस हज में जितना ज्यादा तलबिया पुकारा जाएगा वो हज उतना ही अफजल होगा। मुजाहिद रहमहुल्लाह कहते हैं कि हज की इम्तियाजी अलामत तलबिया कहना है। यानी आम मुसाफिरों में से हाजी किस चीज से पहचाना जाता है? तलबिया पुकारने से। एक फ्लाइट पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मक्का या मदीना की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जो हाजी है वो पहचाने ही से जाएगा कि कौन अल्लाह के घर की तरफ जा रहा है जब वो बुलंद आवाज से तलबिया
پکارے گا۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے، زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے صحابہ کو حکم دیجئے کہ تلبیہ بلند آواز سے کہا کریں، کیونکہ یہ حج کا شعار ہے۔ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حج کی زینت، حج کی خوبصورتی تلبیہ سے ہے، یعنی جتنا زیادہ تلبیہ پکاریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر ایک احساس ہوگا، آپ کے دل کے اندر ایک خوشی ہوگی کہ آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ پھر یہ کہ تلبیہ انبیاء کی سنت بھی رہا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ازرق سے گزرے تو آپ نے پوچھا، یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ وادی ازرق ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو وادی کے موڑ سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور وہ بلند آواز سے تلبیہ پکار رہے ہیں، اللہ کے سامنے زاری کر رہے ہیں۔ یعنی انبیاء صرف تلبیہ میں لفاظی نہیں کرتے تھے یا لفظ نہیں بولتے تھے، بلکہ ان کے دل کے احساسات بھی اس سے نظر آتے تھے یا محسوس ہوتے تھے۔ پھر آپ ہرشا وادی، ہرشا کی گھاٹی کے پاس سے گزرے، پوچھا، یہ کون سی گھاٹی ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ہرشا کی گھاٹی ہے۔ آپ نے فرمایا، جیسے میں یونس بن متی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، جو سرخ رنگ کی مضبوط بدن اونٹنی پر سوار ہے، ان کے جسم پر اونی جبہ ہے، ان کی اونٹنی کی نکیل کھجور کی چھال ہے اور وہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ وہی آتی تھی، اور وہی الفاظ کی شکل میں بھی اور گھنٹیوں کی شکل میں بھی، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ امیج بھی دکھائے جاتے ہیں، وہ جیسے جنگ خندق کے موقع پر آپ کو دکھائے گئے تھے خزانے اور وہ علاقے جہاں پر آپ کی امت جہاں تک پھیلے گی۔ اور دیگر انبیاء کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کثرت سے حج میں تلبیہ کہتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پکارتے رہتے، مسلسل تلبیہ کہتے، یہاں تک کہ آپ جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مار لیتے، یعنی 10 تاریخ کو جب کنکریاں پہلی والی ماری جاتی ہیں تو بڑے شیطان کو، جس کو کہتے ہیں جمرہ کہتے ہیں، شیطان تو ہم نے نام رکھ لیا، حدیث میں اس کا نام شیطان نہیں آتا، غلط العام مشہور ہو گیا۔ تو بہرحال اس وقت تک آپ تلبیہ کہتے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بلند آواز سے تلبیہ پکارتے، وہ روحا نامی جگہ تک نہ پہنچتے یہاں تک کہ بلند آواز سے تلبیہ کہنے کی وجہ سے ان کی آوازیں بیٹھ جاتی تھی۔ یعنی ہمارے تو گلے خراب ہوتے ہیں نا، اور وجوہات سے، تو ان کا گلا بیٹھ جاتا بلند آواز سے تلبیہ پکارنے کی وجہ سے۔ اور تلبیہ کی فضیلت میں سے ہے کہ تلبیہ کہنے والے کے گرد و پیش کی جتنی بھی مخلوقات ہوتی ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، خواہ وہ پتھر ہوں، درخت ہوں، مٹی ہو، کنکریاں ہوں، سب اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ کتنا اکرام ہے اس شخص کا کہ جو اللہ کو پکار رہا ہے کہ باقی مخلوق اس کی ہم نوا ہو گئی ہے، اس کے ساتھ شامل ہو گئی ہے۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، کہ جو مسلمان بھی تلبیہ پکارتا ہے، اس کے دائیں یا بائیں پائے جانے والے پتھر، درخت اور ڈھیلے سبھی تلبیہ پکارتے ہیں۔ اب اس لیے ہم نہیں سنتے، ویسے تو وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں، لیکن اس موقع پر تلبیہ پکارتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں طرف کی زمین کے آخری سرے تک کی چیزیں سبھی تلبیہ پکار رہی ہوتی ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری زمین اس میں شامل ہو جاتی ہے اس تلبیہ میں۔ جو کہ تلبیہ اتنا اہم ہے اور اس کا اثر بھی بہت گہرا ہوتا ہے، تو ہمیں اس کے معنی کو جانتے ہوئے تلبیہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے معنی میں بہت ڈیپتھ ہے، بہت گہرائی ہے۔
صرف ایک لفظ سے اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. یعنی ہم عام طور پہ کہتے ہیں میں حاضر ہوں اے اللہ. مجھے یہ ترجمہ سمجھ نہیں آتا تھا کبھی بھی. لبیک اللہم لبیک ترجمہ کر دیتے میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں. ناٹ انف. ویسے بھی عربی زبان کی وسعت بہت ہے، لیکن کچھ الفاظ کی گہرائی تو بہت ہی زیادہ ہے، اور اس میں بہت اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ عربوں کا محاورہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ الفاظ کس کس موقع پر وہ بولتے ہیں عام روزمرہ زندگی میں. تو ہم سب کو بھی انشاءاللہ صرف الفاظ نہیں دہرانے بلکہ معنی کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں. کیونکہ بعض لوگ جب اس کو سمجھ کے نہیں تلبیہ پکارتے تو حج کے جو حقیقی اثرات ہوتے ہیں وہ ان کے دل، روح اور عملی زندگی پر نہیں نظر آتے. پھر وہ جیسے حج سے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی حج کے بعد بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کہا بس وہ رٹا رٹایا جملہ تھا، سوچ کے نہیں کہا. they don't mean it. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ صحیح معنوں میں پکارا جائے، سمجھ کے پکارا جائے، اور اس کے مطابق، اور جو کہا جائے پھر اس کے مطابق عمل بھی کیا جائے. کیونکہ صرف کہہ دینا کہ میں حاضر ہوں اور پھر حاضر نہ ہونا، نماز میں تاخیر کرنا یا باقی مناسک کو صحیح طور پر ادا نہ کرنا، سستی سے بیٹھ رہنا یا اس کے لیے عذر بہانے تراشنا یا تلبیہ پکارنا اور خود وہاں سے منع سے غیر حاضر ہو جانا اور یا اور کاموں میں لگے رہنا، تو یہ تو پھر قول و فعل کا تضاد ہو جاتا ہے. اس لیے اگر حاضر ہے تو پھر حاضر ہی ہے. حاضری اور غیر حاضری میں بہت فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کے تلبیہ کہنے کی توفیق ہو. لغت میں تلبیہ کا لفظ ہے نا، یہ لبا سے ہے، لام با یا زکا کے وزن پر. کہا جاتا ہے کہ لبیت بالحج تلبیتاً، میں نے حج کا تلبیہ کہا. لبیت. کبھی لبعت بھی کہا جاتا ہے، لبیت بھی کہا جاتا ہے، لبعت بھی کہا جاتا ہے، حمزہ کے ساتھ ہے، لیکن اصل میں یہ حمزہ کے بغیر ہے. جب ہم کسی انسان کے لیے کہتے ہیں نا میں حاضر ہوں، تو عربی میں کہتے ہیں لبیت فلان، یعنی میں نے اس کے بلانے پر میں اس کے لیے حاضر ہو گیا. جیسے غلام وغیرہ خاص طور پر حاضر ہوتے تھے. اور جہاں تک اس کے معنی کا، اصطلاحی معنی کا تعلق ہے، تو ابن قیم نے رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں 8 اقوال جمع کیے ہیں، 8 باتیں بتائیں. نمبر 1، اجابت لک بعد اجابت. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، میں ایک کے بعد دوسری بار تیری بات قبول کرتا ہوں. یعنی ون آفٹر another، صرف ایک بار نہیں، ون آفٹر another، بار بار. یعنی اے اللہ، تو جتنی بار بھی مجھے پکارے گا میں اتنی بار حاضر ہوں. اصل میں دیکھا جائے تو حج کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا جواب ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے پکارا تھا. وَأَذِّن بِالنَّاسِ فِي الْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. انہوں نے کہا تھا یا اللہ، یہ تو کوئی بھی نہیں ہے آس پاس کے. کیا فضا ہوگی نا، باہر ونڈو سے دیکھے نا، کس جگہ پتہ نہیں کس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے ان پہاڑوں میں سے پکارا ہوگا. یہاں نہ کوئی بندہ نہ بشر، صرف ان کے اپنے اہل و عیال یا بنو جرہم آ گئے تھے پھر. تو لیکن ان کی آواز اللہ نے ساری روحوں کو سنوا دی، جس نے لبیک کہہ دیا پھر پہنچ گئے. تو یہ انہوں نے پکارا اور وہ پکار ہم تک بھی پہنچ گئی، یعنی آواز کی شکل میں نہیں لیکن ویسے حکم کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے، اور ہم نے اس کو قبول کر لیا. اور ہم جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا، موقع دے گا، ہم بار بار حاضر ہوں گے اور ہونا چاہتے ہیں. تو بات کو بار بار، یعنی اس دعوت کو بار بار قبول کرنا کے معنی لبیک اللہم لبیک، یعنی صرف ایک بار نہیں، بار بار.
اور پھر لبیک لا شریک لک لبیک، اس میں آپ دیکھیں لبیک کا لفظ کتنی تکرار ہے نا. اور پھر ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو ایک معنی ہے بات کو بار بار قبول کرنا. دوسرا معنی اس کا کیا جاتا ہے ایک کے بعد دوسری مرتبہ فرما برداری کرنا، اطاعت بھی کرنا. اور یہ عربوں کے اس قول سے لیا گیا ہے لببت الرجل. لببت الرجل کہتے ہیں جب کوئی کسی کو اس کے گریبان سے مضبوط پکڑ لیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لببتہ بردائہ، میں نے اس کو اس کی چادر کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لیا. یعنی چادر کو گلے میں حمائل کر کے اور وہاں سے پکڑ لیا. مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرا مطیع اور فرما بردار ہوا، میرا نفس بھی اور میرا دل دماغ عقل ہر چیز جو ہے تیرے آگے عاجز ہے اور تیری فرما بردار ہے. یعنی جیسے وہ شخص فرما بردار ہو جاتا ہے جس کے گلے میں پندہ ڈال کے اس کو پکڑ لیا جائے. جیسے آپ دیکھیں کہ گھوڑے کو نکیل ڈال کے یا وہ پکڑا جاتا ہے، اس کی باگیں نہیں پکڑ لی جاتی، تو وہ پھر اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں بھاگ سکتا. تو اے اللہ میں نے بھی اپنا آپ تیری فرما برداری میں حاضر کر دیا. میں کسی اور در پہ نہیں جاؤں گا، میں نہ اپنے نفس کا غلام بنوں گا اور نہ ہی میں کسی اور کا. جو میں وہی کروں گا جو تو چاہے، میرا سب کچھ تیرے لیے حاضر. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت للہ رب العالمین. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور انہی کی سنت ہے. تیسرا ہے لزوم، اطاعت پہ پھر قائم بھی رہنا. یہ نہیں کہ حج کے موقع پہ یہ کہے کہ لبیک اور پھر جب یہاں سے واپس گئے تو پھر وہی کام. جس اطاعت کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے یہاں آ کر اور جو زبان سے کہا ہے اس کو پھر اس پر قائم بھی رہنا. یعنی اے اللہ میں تیری اطاعت پہ قائم ہوں. لبیک کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری اطاعت پہ قائم ہوں اور اس کے ساتھ لازم ہوں. چوتھا معنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا. یعنی حج کے دوران وہ کام بھی کرنا اور باقی زندگی میں بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. کیونکہ نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اور انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے اعمال ایسے ہیں، کون کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں اور انسان کو ان کو باقی اعمال کے مقابلے میں ترجیح دینی چاہیے. کچھ اوقات کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے، کچھ مکان کے اعتبار سے. اب جیسے یہاں آ کر وہ تو سب سے پسندیدہ عمل طواف ہے. جتنی جس میں استطاعت ہو، جتنا کوئی کر سکے، یہ آپ کہیں اور نہیں کر سکتے. اسی طرح کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں طواف تو نہیں ہو سکتا لیکن لوگوں کو کھانا کھلانا یا لوگوں کی خدمت کرنا وہ افضل عمل ہو سکتا ہے. کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر نہ آپ طواف کر سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، یا ویسے بندوں کی خدمت کا کوئی موقع نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کو دین کی تعلیم دینا، دین کی طرف بلانا، دعوت، یہ تین کام زندگی میں بڑے اہم ہیں نا. ایک تو علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق عبادت کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا نا، جیسے چاہ ہے ویسی عبادت کر، اپنی مرضی کی نہیں یا اپنی کنوینئنس کی نہیں یا اپنی خواہش کے مطابق نہیں. اب میرا دل یہ چاہ رہا ہے تو میں یہ کر لوں، نماز کا وقت ہوا اور میرا دل چاہ رہا ہے میں تو تلاوت خوبصورت آواز میں کروں. نہیں نہیں، اب آپ یہ نہیں کر سکتے. اٹھیں اور اللہ نے پکارا تو اٹھیں، نماز پڑھیں. تو کہتے ہیں نا لِكُلِّ مقام مقال، ہر جگہ کی ایک الگ ہی بات ہوتی ہے. جس جگہ جو کام کرنا چاہیے وہی کرنے سے انسان نیکیاں کما سکتا ہے. تو ہمیں ذہن میں آ رہا ہے کہ
بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا ہم تعلیم بھی نہیں دے سکتے کھانا بھی نہیں کھلا سکتے ہم، تو وہ جیسے اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ دے. ہم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جب ایک شخص نے نیکی کے بہت سے کام پوچھ لیے تو پھر آپ نے فرمایا تم نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں یعنی میں یہ بھی نہیں کر سکتا یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں تو پھر کہا آپ تم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی جگہ ہمیں کیا کرنا ہے اور اس کا تعلق حکمت سے بھی ہے. ایسا نہیں بے وقتی راگنی. تو anyway, تو پسندیدہ اعمال کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا. عربوں کا ایک قول ہے داری طلب دارک داری طلب دارک طلب نہیں طلب دارک. میرا گھر تیرے گھر کے بالمقابل ہے آمنے سامنے ہمارا گھر آمنے سامنے ہے. جیسے کسی کو بتانا ہو نا ہم عموماً یہ کہتے ہیں الہدا فاسٹ کے سامنے ہے. اسلام آباد کا جو ایڈریس بتاتے ہیں تو آمنے سامنے ہونا بالمقابل ہونا. تو لبیک جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں آپ کے سامنے اس عمل کے ساتھ آ رہا ہوں جسے تو پسند کرتا ہے آمنے سامنے آ کر اور میں اس کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہے ہی. ہم کبھی ادھر دنیا کی طرف ہوتے ہیں کبھی خواہش کی طرف کبھی کچھ کریں کبھی اب میں کیا کر رہا ہوں تیرے سامنے آ گیا اس عمل کے ساتھ جسے تو پسند کرتا ہے. پانچواں معنی اللہ کے لیے بار بار محبت کا اظہار کرنا. اور یہ عربوں کے اس قول سے لیا گیا ہے امراۃ لبۃ. یہ اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے امراۃ لبہ. تو تلبیہ بھی وہی پکارے گا محبت کے ساتھ جسے اللہ سے محبت ہوگی اور وہ محبت کے اظہار کے لیے کہہ رہا میں حاضر. جیسے ایک ماں بچہ جو بھی کرے نا تو ماں کیا کہتی میں حاضر میں آئی میں ابھی آئی. اور کس دل سے کہتی ہے وہ یہ بھی سوچ. یعنی وہ خلوص جو ماں کے اس اور وہ تڑپ اور محبت اور بے قراری ہوتی ہے نا کہ میں آگے میرے بچے کو میری ضرورت ہے تو میں بس پہنچی 24/7. 24/7 رات ہو یا دن. اب سب جو مائیں بچے پال چکی ہیں انہیں یاد ہوگا کہ جب بچے سردیوں کی لمبی راتوں میں نیپیاں خراب کرتے ہیں ان کو چینج کرنا پڑتا ہے اور بیڈ بھی خراب کر دیتے ہیں بعض اوقات تو ماں اپنی نیند قربان کر کے اس کو بھوک لگی ہے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی. کچھ مائیں بیچاری بچے اتنے چھوٹے ٹائنی ہوتے ہیں کہ ان کو بیٹھ بیٹھ کے دودھ پلانا کئی راتیں ان کی ایسے چلی جاتی کئی مہینے بن کے کہ وہ اور بڑی محبت سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ایکسپیرینس اگر آپ یاد کریں نا کہ وہ جو ایک بے قراری ہوتی ہے نا اس محبت کے اندر اور بے غرضی اور بے نفسی اور بچہ نے کیا دینا ہے چھوٹے ہوتے تو ویسے ہی نہیں دے سکتا بڑے ہو کے بھی کیا دیتا ہے اللہ ماشاء اللہ کہ جو اسماعیل علیہ السلام کی طرح ہو کوئی ورنہ تو ان کی اپنی دنیا ہے. تو یعنی وہ اس محبت کے جذبے کے ساتھ جو ایک عورت کے اندر اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے اور وہ اس محبت میں ایک بے قراری بھی ہوتی ہے اور اخلاص بھی ہوتا ہے اور پھر چھٹی چیز ہے عقل اور دل کو خالص اور حاضر کرنا. یہ لب الشیء سے اخذ کیا گیا ہے. لب لباب آپ نے سنا ہوگا اس بات کا لب لباب کیا ہے تو لب جو ہے اس کی کریم یا اس کا نچوڑ یا اس کا حاصل کیا تو کسی بھی چیز کا جو خالص حصہ ہوتا ہے نا جو اصل چیز اس کے اندر ہوتی ہے اس کو لب کہتے ہیں. لب الطعام یا لب الرجل کیا ہے انسان کی عقل اور انسان ہے ہی اپنی عقل کی وجہ سے. عقل استعمال نہ کرے تو انسان ہی کیا تو جانوروں سے بھی کیا گزرا بل ہم اضل. اللہ تعالیٰ تو ان کو جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا کہتے ہیں.
تو اس معنی میں لبیک کا معنی کیا ہوگا کہ اے اللہ میں اپنی عقل اور دل کو تیرے لیے خالص کرتا ہوں، یعنی اب میری عقل پیچھے، اور میں اپنے دل کو بھی خالص کر کے تیرے لیے حاضر کر رہا ہوں، لبیک۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ پورا سفر حج جو ہے، اگر عقل کے لحاظ سے اس کو تولیں تو آپ حج نہیں کر سکتے، اور کئی لوگ اسی لیے نہیں آتے، حالانکہ سارے وسائل ہوتے ہیں اور حج بھی ان پہ فرض ہوتا ہے، اتنی عقلی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ کبھی کوئی جواز ڈھونڈ لیتے ہیں، کبھی کوئی، اور آ کے نہیں دیتے، اور کچھ لوگ ویسے ہی تڑپتے رہتے ہیں اور آ نہیں سکتے، وسائل نہیں ہوتے۔ تو آپ دیکھیے کہ بعض لوگ اپنی ساری زندگی کی پونجی جمع کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا تھوڑا۔ کئی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، خواتین آ، کہتی ہیں کہ میری جب سے شادی ہوئی میں پیسے جمع کر رہی ہوں کہ میں نے حج پہ جانا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے میری میاں مجھے نہیں لے کے جائیں گے، مجھے اپنے پیسے جمع کرنے ہیں۔ کچھ لوگ صرف اس لیے کام کرتے ہیں کہ انہیں حج کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں، یعنی کہ کوئی بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ سارا کچھ جمع کر کے مال کی قربانی ہوگی، پھر گھر، بیوی، بچے، جاب، بزنس، سب کی قربانی، پھر اپنی جسمانی مشقت، گھر کا آرام تو انسان کو کہیں بھی نہیں ملتا، کہیں بھی چلا جائے۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس محبت کے ساتھ دیوانہ وار انسان اللہ کے گھر کے چکر کاٹتا ہے، یعنی انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے گھر کا چکر بار بار لگاتا ہے، تو خواہ مخواہ دل چاہتا ہے جائیں اس کے گھر، جا کے ملاقات کر کے آئیں۔ تو ظاہری نسبت تو اس گھر کی اللہ ہی کی طرف ہے نا۔ تو اور پھر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ تو سبحان اللہ اس شدت کی گرمی میں، اس وقت کیا ڈگری ہے ٹیمپریچر یہاں، مطلب ابو 40 تو ہوگا، 48 48 ہے، اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی مطاف میں لوگ کس طرح بے فکر ہو کے طواف کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے چل کے آتے ہیں۔ ظاہر ہے یعنی قریب تو کوئی ٹرانسپورٹ آتی ہی نہیں، دور دور اتارتے ہیں۔ کسی اور کام کے لیے اگر آپ کو نکل کے 48 ڈگری میں پیدل چل کے جانا پڑے، کبھی نہ جائیں۔ شاید کسی انسان کی محبت میں بھی اس طرح کا چکر نہ لگائیں، اور پھر ایک نہیں 7 دفعہ، اور پھر وہ بیٹھے ہیں تھوڑی دیر، پھر اٹھ کے دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، مجھے ایک خاتون ملی تھی یو کے میں، وہ کہنے لگی کہ میں نے ایک دن میں شاید 50 طواف کیے یا کتنے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، میں لگی رہی لگی رہی لگی رہی۔ تو یہ محبت ہی کی علامت ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر ہمت بھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے اندر جسمانی طاقت وسعت اتنی نہیں بھی ہوتی، لیکن وہاں ملتا کیا اگر انسان سوچے، ان چکروں سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں، مادی تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ خاص طور زیادہ میں جب دیکھتی ہوں ڈسیبلڈ لوگ جو جی، مثلا ان جھکی کو ہوئی کمر کے ساتھ، اور کس طرح، اور اب تو انہوں نے بہت پابندیاں یہاں پر ہوگی، ورنہ جو پہلے آپ لوگ بھی آتے ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ گھسٹ گھسٹ کے کئی لوگ نا ایسے رینگ، یعنی زمین پہ گھسٹ کے چل رہے ہوتے تھے، کرال کر کر کے طواف کر رہے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں طواف وغیرہ کر لیا، عمرہ کر لیا، صحیح، کبھی گول چکر کاٹ رہے ہیں، کبھی لمبے چکر کاٹ رہے ہیں، وہ ہو گیا۔ پھر جناب مکہ بھی چھوڑ دو، اب تھوڑا سا سیٹل ہونے لگتے ہیں، یہ بھی چھوڑو، اب آپ مینا جاؤ۔ وہاں پر آپ دیکھیں کہ تھوڑا بہت بیڈ بنا لیتے ہیں، کوئی کچھ نہ کچھ رونق میلہ ہوتا ہے، پھر وہاں سے بھی چلو، وہاں سے بھی چلے جاؤ، اب اور بھی چھوڑ دو، پھر آپ عرفات میں آ جاتے ہیں، وہاں تو اور پھر صرف دعائیں ہی دعائیں ہیں اور وقوف ہے۔ اگر سارا سال بھی آپ عرفہ میں اعتکاف بیٹھے رہے نا، تو آپ کو کچھ، آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اس خاص دن، خاص وقت، خاص ٹائم پر، مخصوص وقت تک کے لیے بس آپ وہاں پر آ، وقوف کریں۔ کیا وقوف کا مطلب؟ ٹھہرنا، ضروری نہیں کھڑے ہونا، کھڑے ہو کے بھی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ کہ ہاتھ اٹھا کے، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد ہاتھ نہ اٹھائیں، فلاں نہ کریں،
لیکن اس میں یہ کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اور آپ نے اتنے اونچے ہاتھ اٹھائے تھے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی نظر آ رہی تھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس دعا میں بھی جو پسندیدہ ترین دعا ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ کی توحید. کیونکہ یہ گھر بنا ہی اللہ کی توحید قائم کرنے کے لیے، اس کے اظہار کے لیے. پھر اس کے بعد یہ کہ جانوروں کو قربان کرو. پھر آپ ان کو کریے. اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی کسی دیوار کو پتھر مار رہا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل ہو کے مجنون ہے. تو یہ سفر بھی جنون کا ہے، محبت کا ہے، صرف محبت کا، جنون کا، اطاعت کا، عقل کو پیچھے کرنے کا، اور اللہ کی اطاعت کرنے کا کھلے دل سے. آپ میں حاضر، آپ جو کہیں گے میں کرتا جاؤں گا. پھر یہ کہ اپنے بال میں ڈالو. مردوں کے لیے تو پسندیدہ یہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ان کے لیے دعا کی تھی، جو اپنے سر کو منڈاتے ہیں. سر منڈانا نا غلامی کی علامت ہوتا ہے. رومن امپائر میں جو غلام ہوتے تھے وہ پہچانے ہی سر کے منڈانے سے تھے. یعنی جن کے سر پہ بال نہیں ہوتے تو پتہ چل جاتا تھا یہ غلام ہے. تو جب حج میں سر مڈا دیتے ہیں، جن لوگوں کو اپنے بال بڑی پیارے ہوتے ہیں وہ بال بنا دے. آپ دیکھیں کہ لوگ کتنا کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنے بالوں کو رنگنے پر، ٹرمنگ پر، ان کے ڈیزائننگ پر، ہیئر ٹرانسپلانٹ پہ. یعنی بال انسان کی زینت ہے. اور کس طرح آپ سارے بال اتار دو. اچھا، انسان کو ڈریس اس کی زینت ہے. آپ جناب یہ اپنا وہ ڈریس نہیں پہن سکتے، آپ 2 چادریں لے کے جاؤ. یعنی کوئی ایک بات جسے آپ کہیں نا عقل کی بات، ایک بات بھی عقل میں نہیں آتی کہ یہ کیوں کرو. اس پوری کی پوری ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم اطاعت گزار ہیں. جیسے تو کہے گا ویسے ہی کریں گے، اور جس وقت کہے گا اس وقت کریں گے. دن کو کہے گا تو دن کو کریں گے. کچھ رات کے اعمال ہیں، مزدلفہ کا کیا. اچھا، وہاں سے عرفہ کے بعد مزدلفہ میں اور بالکل آپ آ جاؤ مٹی کے اوپر لیٹنے کے لیے سیدھے. اور جو اس وقت قبر یاد آتی ہے. اور پچھلے چونکہ حج میں میں نے کچھ کافی الحمدللہ صحت بھی اچھی تھی اور کافی مشاہدات کیے. مزدلفہ کی رات سوئے تو درمیان میں اٹھی، دور دور تک ایسا لگتا تھا جیسے کفن میں لاشیں پڑی ہوئی، وائٹ ڈریس کے اندر دور دور تک لوگ سوئے ہوئے. پھر آپ دیکھیے کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے تو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے نماز کا، کہا نماز نہیں پڑھو یہاں سے چلو. پھر یہ کہ مزدلفہ میں آئے ہو تہجد نہیں پڑھو، نمازیں جمع کرو اور سو جاؤ. یعنی وہ سارے اعمال جو عام دنوں میں پسندیدہ ہے. اور عبادت نام ہی اطاعت کا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کرتے جاؤ. عبادت پہ اصل اطاعت کی ہے، نہ کہ اس میں اپنی چاہت اور پسندیدگی یا کسی اور خاص فائدے کی. فائدے کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا، وہ تو سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے. اور جب انسان اور پھر یہ ہے کہ جانے سے پہلے پھر ایک طواف کرو. طواف وداع بھی لازم ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا. طواف افاضہ تو خیر ہے ہی. تو یہ ساری چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں کہ اے اللہ جیسے تو چاہے گا ویسے ہی کریں گے. اور یہ پوری پریکٹس کروائی جاتی ہے. جیسے رمضان میں تربیت ہوتی ہے تو یہ بھی ایک پورا تربیتی کورس ہے. رمضان میں تو تربیت ہوتی ہے کھانے پینے وغیرہ کی، خواہشات کی، قربانی کی. اس وقت سے لے کے ڈسپلن، اس وقت سے لے کے اس وقت تک کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں کھانا. حلال ہے وہ بھی نہیں کھانا، حرام تو بہت دور کی بات. اور یہاں بھی اسی طرح جو اللہ چاہتا ہے وہی کرنا ہے. تو تلبیہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ عقل اور دل کو خالص اور حاضر کر کے اللہ کے سامنے حاضر کرنا. پھر یہ کہ 7واں معنی ہے کھلے دل سے اللہ کی دعوت قبول کرنا. یہ نہیں دل کی تنگی، ہائے ہائے یہ بڑا مشکل ہے، وہ گرمی ہے، وہ لوگ فلاں کر رہے ہیں. کچھ لوگ بس صرف تبصرے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر کے، اور یا ایک دوسرے سے پوچھ کے اچھا تمہاری ٹریولنگ کیسے تھی، اور تمہیں جہاز میں کون سا کھانا ملا تھا، اور پھر تمہارے ہوٹل میں کیا کھانا ہوتا تھا. یہ ان باتوں پہ وقت ضائع کرتے ہیں. اس اس ان- اس کی بجائے اللہ کی طرف رخ اور کھلے دل سے
اللہ کا ہر حکم قبول کرنا. اور اچھا کچھ لوگ تو وہاں بھی کھانے وغیرہ پہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں. مجھے ایک پچھلا اپنا حج یاد ہے. میں کچھ اونچی اونچی آوازیں سنی. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہوا. میں اٹھ کے جب باہر گئی تو پتہ چلا کہ لوگ آرگنائزر سے لڑائی کر رہے ہیں باقاعدہ، چیخ چلا کے کہ یہ کس قسم کا کھانا تم نے دیا، ہم نے اتنے پیسے لگائے. میں تھوڑا سا صبر کر لو، بعد میں جا کے واپس جا کے بات کر لینا، ریویوز دے دینا آپ نے. لیکن یہ کہ آ، جس کا اور خاص منع بھی کیا گیا، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کیٹیگوریکلی بتایا گیا کہ یہ تین کام نہیں کر سکتے. اور یہ انسان کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور یہ تینوں چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. پھر یہ کہ اور آپ دیکھیے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو مجبوری کی وجہ سے اس کے پاس نہیں جاتا یا مجبوری سے اس کا کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ دل اور شوق کے ساتھ کرتا ہے. تو ہم بھی یہ کسی مجبوری کے ساتھ نہیں آئے ہوئے، اور نہ ہی ہمیں کسی نے مجبور کیا کہ ہم یہ ساری مشقت کاٹیں، بلکہ خوشی سے یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. تو یہ اللہ سے محبت کی علامت بھی ہے. پھر آٹھواں معنی اس کا الباب سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اقتراب. اور الباب کا معنی ہوتا ہے قریب آنا. اے اللہ میں بار بار تیرے قریب آتا ہوں، جیسے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے قریب جاتا ہے، بار بار قریب جانا چاہتا ہے. ویسے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق تو ہر جگہ ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں آ کر تو پھر ایک خاص ہی قسم کا تعلق ہوتا ہے، ایک خاص محبت کے ساتھ. اور آپ نے دیکھا ہوگا طواف کے دوران بھی کچھ لوگ اونچا اونچا رو رہے ہوتے ہیں، کوئی دعائیں کرتے ہوئے دنیا سے بے نیاز. ان کو دیکھ کے رشک بھی آ رہا ہوتا ہے بعض لوگوں کی یکسوئی پہ، فوکس پہ. یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے نا، ہم لوگوں میں کیا ڈھونڈتے ہیں. ان کے نقش ڈھونڈتے رہتے ہیں یا پھر ان کی عبادت کی یکسوئی اور ان کا شوق دیکھتے ہیں. تو بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تلبیہ میں انسان اللہ تعالیٰ کی نمبر ایک دعوت کو قبول کرتا ہے، اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اس اطاعت کا اقرار کرتا ہے اور پھر اطاعت کی پابندی بھی کرتا ہے. اور پھر یہ کہ مشقت اور تھکاوٹ کے باوجود بلند آواز سے تلبیہ پکارتا ہے. اور پھر یہ کہ محبت کے ساتھ، جیسے ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے تو اس کی طرف دوڑ کے بڑھتی ہے اور اس کی تکلیف پہ حاضر ہو جاتی ہے. اور جو اللہ نے بندوں کو پکارا اور دعوت دی اپنے گھر آنے کی، تو انہوں نے راضی برضا خوشی خوشی اس دعوت کو قبول کیا اور ہر طرح کی مشقتیں برداشت کر کے. بس خصوصاً ان اونٹنیوں کو بھی ذکر کیا گیا جو اللہ کی راہ میں کمزور ہو جاتی ہیں چل چل کے، کیونکہ پہلے تو سفر کے ذرائع کچھ اور نہیں تھے. اور پھر یہ کہ نہانے کے بھی یہ سارے انتظامات نہیں تھے، مٹی سے اٹے ہوئے. اب میں اس دن جب مدینہ سے آ رہے تھے تو میں نے کہا 2 گھنٹے میں ٹرین نے مکہ پہنچا دیا ہے. کہاں صحابہ 8 8 دن سفر کرتے تھے، اور گرمی اور دھوپ اور مشقت. کیونکہ جو اونٹنی کا سفر ہے، اگر آپ چلتے ہوئے اونٹنی کو دیکھیں تو آپ دیکھیں مسلسل ہلتی رہتی ہلتی رہتی. اور ٹرین میں یا جہاز میں تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی ہل جل ہو تو ہم کہتے ہیں ڈسٹربنس ہو گئی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ پیدل بھی اور سوار بھی اور آ، بس اطاعت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف حاضر. اور پھر آپ دیکھیں کہ کسی دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو آنر بخشنا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی اور ہم نے قبول کر لی، تو یہ اظہار ہے لبیک کی شکل میں کہ لبیک اللہ آپ نے بلایا، ہم حاضر ہو گئے اور محبت کے ساتھ حاضر ہیں. اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تعظیم بھی ہوتی ہے، تو اس میں ادب بھی ہے اور کوئی مجبوری نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ اپنی عاجزی اور اپنی بے کسی کا اظہار بھی ہے اور اخلاص بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس بات کا یقین بھی ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اور اللہ کے قریب ہونے کا شوق بھی ہے. اور پھر یہ کہ اس چیز کی بھی طرف توجہ کیجیے کہ جب ہم آتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں تو صرف حرم یعنی مسجد حرام تک ہم تلبیہ پڑھتے ہیں، پھر اس کو روک دیتے ہیں.
پھر یہ بیچ کے دن تلبیہ نہیں ہوتا، صرف تکبیرات وغیرہ ہوتی ہیں. پھر دوبارہ جب مناسک شروع ہوتے ہیں پھر تلبیہ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ ہر نئے یعنی کہ عرفہ جا رہے ہیں اور پھر مزدلفہ جا رہے ہیں اور پھر منا جا رہے ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر وہاں روک دینا ہے. تو پکارنا بھی اسی کے حکم کے مطابق اور پھر روکنا بھی اسی کے حکم کے مطابق. جہاں تک وہ کہے پڑھو پڑھو، اور جہاں کہ رک جاؤ، بس اب تلبیہ ختم ختم، پھر اب تکبیرات شروع ہو گئے. تو یہ اصل میں اطاعت ہے، یہ فرما برداری ہے. اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف ہم متوجہ ہو رہے ہیں. قربانی کرتے ہوئے اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر. اور بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ کلمہ اخلاص بھی ہے اور توحید کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد پر مشتمل کلمات بھی ہے نا. ان الحمد والنعمت لک والملک، اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا بھی اقرار ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی اقرار ہے کہ ساری نعمتیں بھی تیری طرف سے ہیں، تو ہی انعام کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے، اور حقیقی بادشاہ بھی تو ہے. اور اس میں ان الحمد، ان کا لفظ آپ سب جانتے ہیں حرف تاکید ہے، اور بعض جگہوں پر انا سے بھی پڑھا گیا ہے، لیکن انا میں بھی اس لیے کہ ہم تیرے لیے ہیں اور نعمت تیری طرف سے، اور یہ لیکن انا تاکید کے لیے اور انا یعنی کہ تعلیل کے لیے کہہ لیں آپ. اور پھر یہ کہ استاذہ ایک نعمت سے مجھے بھی یاد آ رہا تھا کہ بعض اوقات بہت اچھا ارینجمنٹ ہوتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں ہوٹل والے کا انتظام بڑا اچھا تھا، جو گروپ والوں نے بڑا اچھا کیا. لیکن آئی تھنک تلبیہ میں بھی یہ بھی ریمائنڈر ہے نا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بالکل اسباب دوسرے انسان بن گئے لیکن اصل دینے والا تو اللہ ہے. وہ نہ چاہتا تو ہم کیا کر سکتے تھے. کئی لوگ، آپ سب کئی لوگوں کو جانتے ہوں گے جو اتنا تڑپتے ہیں آنے کے لیے، اسباب نہیں، کوئی نہ کوئی ریزن بن جاتی ہے. بعض لوگوں نے پیسے بھی جمع کرائے ہوتے ہیں، کوئی ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں آ پاتے، رکاوٹ آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہی، بادشاہت، نعمت اور حمد سب اکٹھے ہیں، جمع ہے. اور یہ تعریف کا ایک انداز ہے، یعنی ہم صرف لبیک حاضر ہونے کے معنوں میں نہیں کہتے، بلکہ تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. ملک اور حمد کو یہاں جمع کیا گیا ہے، یعنی بادشاہت بھی کمال ہے اور حمد بھی کمال ہے، اور دونوں مل جائے تو پھر اور کمال پر کمال ہے. اور بلند اللہ کے کمال اور جمال اور جلال کی اعلیٰ ترین صورت ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ بہت جگہ پر اللہ تعالیٰ کی دو دو صفات آتی ہیں، کہیں علم اور حلم ہے، علیم اور حلیم ہے، کبھی غفور الرحیم ہے. تو اسی طرح یہاں بھی صفات اکٹھی کی گئی ہیں. اور پھر یہ کہ عرفہ کے دن کی بہترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس میں بھی ہم شرک سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور یہاں تلبیہ میں بھی. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سارا حج جو ہے وہ اس کا جو آؤٹ کم ہے، یہ خلاصہ ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور شرک سے پوری طرح برابر، پوری نفی شرک کی، کہ اللہ تیرے سوا اور کوئی نہیں کسی بھی اعتبار سے. اور ہر باطل عقیدے کی تردید ہو جاتی ہے اس میں. پر اس میں بھی آپ دیکھیں گے جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کو دعا کہا گیا نا، دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دعائے عبادت ہوتی ہے، ایک دعائے مسئلہ ہوتی ہے. تو لا الہ الا اللہ وحدہ جو ہے یہ دعائے عبادت ہے، کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد. ملک اور حمد وہاں بھی ہے، تلبیہ میں بھی. وہو علی کل شیء قدیر، کہ اے اللہ ہم جو بھی مانگیں گے نا تجھ سے، ہر چیز پر تو قادر ہے. وہاں ایک اور صفت اللہ تعالیٰ کی آ ہے. تو جب انسان یقین کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے تو ان دعاؤں کا لطف ہی کچھ اور ہے. اور
جتنی دفعہ بھی شرک سے بیزاری کا اظہار کریں اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے. تو یہ دراصل تجدید توحید ہے، حج پر آنا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اقرار کرنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا. تو ہمیں اپنی نیت کا نا بار بار جائزہ بھی لینا چاہیے کہ میں اس حج سے کیا چاہتی ہوں. اللہ کا قرب چاہتی ہوں، کتنا قرب، اس سے زیادہ جو میں پہلے مجھے محسوس ہوتا تھا. یعنی یقینی طور پر ہمیں واپسی پر وہ قرب زیادہ محسوس ہونا چاہیے. اور سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے نا، 70 حج کیے تھے انہوں نے، اور ہر دفعہ یہ کہتے تھے اللہ یہ آخری دفعہ نہ ہو. اور جب آخری حج کیا تو کہتے ہیں مجھے شرم آ گئی، اور پھر اسی سال ان کا انتقال بھی ہو گیا. تو ایسی دعائیں بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو بہرحال ہر حال میں حمد ہے. ہم جس حال میں ہوں اللہ کی حمد ہی حمد ہے. لیکن خاص طور پر اس حج کی نعمت ملنے پر اللہ کی حمد، ان الحمد والنعمت، یہ نعمت بھی ہے تیری اور حمد بھی تیری، والملک، اور بادشاہت بھی تیری، تیری گھر آئے، سب کچھ تیرا ہی ہے. ہم تو عاجز محتاج ہیں، ہم تو تیرے در کے سوالی ہیں، تجھ سے مانگنے کے لیے آئے. اور پھر یہ سوچ کے آخر میں اپنی حاجتیں ہم پیش کریں، پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اور نعمتوں کا اقرار کریں کہ واقعی اتنی نعمتیں دی ہیں جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. اور ان میں سب سے بڑی نعمت توحید کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی. لولا اللہ مہتدینا لا تصدقنا ولا صلینا، اللہ نہ ہوتا تو ہم، اللہ کی طرف دی ہوئی ہدایت نہ ہوتی تو نہ ہم نماز پڑھتے نہ صدقہ کرتے. کتنے لوگ ہیں جو اس سے محروم. تو ساری بادشاہت اسی کی ہے، اور حکم بھی اسی کا، اور بندے بھی ہم اسی کے، نعمتیں بھی اسی کی، تعریف بھی اسی کی، اور اسی کے آگے جھکنا ہمیں زیبا ہے. اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکنا، اور نہ کسی کو اس کے برابر قرار دینا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو معافی نہیں ہوگا، بدترین انجام ہے شرک کا. اور اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی کرنا ہے. کبھی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ لوگ جو ہیں وہ، یعنی کہاں اللہ کی شان، اللہ کی ذات، اور وہ اللہ کی کسی حقیر سی مخلوق کو سامنے رکھ کے کہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کر دے گا، یا پھر انسانوں سے توقع رکھنا کہ ہمارے لیے کچھ کر دیں گے. کتنی عجیب بات ہے نا. تو یہ کہ ماں قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہی نہیں جانتے، اس لیے غیر اللہ سے توقعات رکھتے ہیں. وہ بتوں سے توقع رکھنے والے تو چلے ناسمجھ ہوئے ہی، لیکن توحید کا اقرار کرنے والے بھی بڑی ناسمجھیاں کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنایا تو انہیں سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہوئی؟ کس شرک سے اٹھ کے آئے تھے. ایک شرک کے گڑھ سے اللہ نے ایک بندے کو اٹھایا اور یہاں لا کے اس سے اپنا گھر بنوایا. اور وہ کیا دعا مانگ رہے؟ وہ جنوبنی و بنی نعبد الاسنام. ان کو ڈر تھا کہ، کیونکہ انہوں نے اس اسنام کا جال دیکھا ہوا تھا، اور وہی ڈر تھا کہ یہاں آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہی سلسلہ. اور وہ ہوا، شیطان کامیاب ہو گیا پھر اپنی چالوں میں. شکر اللہ کا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ بت توڑے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے. تو آپ دیکھیے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اس سے خوف زدہ تھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی نسلوں کے بارے میں؟ کتنا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہمارے بعد کہیں ادھر ادھر نہ بھٹک جائیں، اور کہیں تیرے رستے سے نہ ہٹ جائیں. اور صحابہ کرام بھی جو تھے وہ بھی یعنی اس چیز کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے کہ ہمارے اندر کہیں نفاق نہ آ جائے. ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ گیا سارا کچھ کرتے ہوئے بھی. تو ہم، کیونکہ جو نفس کی چالیں ہوتی ہیں نا یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں. انسان سب کچھ کر کے بھی وہ بے فکر نہیں ہو سکتا.
زمانے جاہلیت میں بھی تلبیہ پڑھا جاتا تھا، لیکن اس میں انہوں نے شرکی الفاظ داخل کر لیے تھے کہ اللہ شریکن ہو الگ، یہ الفاظ انہوں نے شامل کر لیے تھے، پھر تیرا ہی جو شریک ہے وہ بھی بیچ میں آ گیا. تو بہرحال ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کی بہترین شکل یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کریں، کیونکہ حج کا ایک اور جو بہت اہم حصہ ہے وہ یہ کہ حشر کی یاد دلا دیتا ہے. یعنی آپ اس سے بچ ہی نہیں سکتے، یہ ایک اجتماعی عبادت ہے. باقی ہم نماز اکیلے پڑھ سکتے ہیں، روزہ اکیلے رکھ سکتے ہیں، جس دن ہمارا دل چاہے ہم روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ تو ہر ایک کی الگ الگ ہی ہوتی ہے، لیکن یہ عبادت آپ اکیلے نہیں کر سکتے. اس میں لازمی طور پر آپ کو لوگوں کے ساتھ ہونا ہوتا ہے. لہٰذا ان کی حرمت کا خیال رکھنا اور ان کو اذیت سے بچانا، اور ان کی مدد اور خدمت جہاں تک ممکن ہو. اور باقی یہ ہے کہ بعض لوگ تلبیہ کے اوپر کچھ الفاظ کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں، لبیک و سعدیک، تو اس سے آپ نے منع نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ جو پراپر تلبیہ ہے وہ یہی ہے. اب میں چاہوں گی کہ اگر آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں جو بات آ رہی ہو، آپ بھی ضرور شیئر کریں. میرے پاس تو جو چند باتیں تھیں وہ میں نے آپ سے اپنے آپ کو یاد، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے، اور پھر اپنی بہنوں کو یاد دہانی کرانے کے لیے. آپ کچھ کہیں؟ سورہ آل عمران کی وہ آیت ہے نا جس میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی پکار پہ لبیک کہا تو فاستجبنا لہم. تو میں اس حدیث سے اس کو لنک کر رہی تھی کہ جب ہم صحیح معنوں میں لبیک کہتے ہیں تو پھر وہ آتا ہے نا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے للذین واسطے، استجابوا لربہم. اور پھر جو وہ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے دعا کی قبولیت کی شرط یہی لگتی ہے کہ صحیح معنوں میں پھر لبیک کہا جائے گا. اور جو ہماری سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے عذاب جہنم سے بچنے کی، اس کی گارنٹی دی گئی کہ وہ سب سے زیادہ جو گردنیں آزاد ہوتی ہیں جہنم سے اسی طرح. جی ہما جی، ذرا زور سے بولو، تھوڑا سا آگے آگے تاکہ یہاں. جیسے بھائی جب ہم کہتے ہیں تو جب ہم عمرے کے لیے پھر کے آ رہے تھے یہاں پر، تو ایوری ٹائم جب بھی میں اس کو پڑھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے ایمان کی تجدید کر رہی ہوں. یعنی کہ اخلاص جب ہوتا ہے واقعی میں آپ اس چیز کو پھر اللہ کی محبت کو محسوس بھی کرتے ہیں، اور آپ کے دل میں اس چیز کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو کام کریں وہ خالص اللہ کے لیے کریں. ایوری ٹائم جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور جیسے آپ نے بھی فرمایا نا کہ دل کی حاضری، تو یہاں پر آ کر میں آج صبح دیکھ رہی تھی، ایک خاتون تھی، تو جیسے آپ نے کہا تھا نا تلاوت قرآن، مجھے اتنا اس وقت اللہ کی شکر گزاری نکلی کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں یہ بھی سمجھ دی ہے کہ ہم نے تیری اطاعت کس طرح کرنی. نماز کھڑی ہو گئی اور وہ اپنی تسبیح کر رہی، اور وہ تسبیح کر کے اس نے پہلی رکعت گوا دی اور اس کے بعد وہ کھڑی رہی. اوہو، اور مجھے اتنا خوف آ رہا تھا، اور میں یہ بھی، اور پھر مجھے ابھی جیسے رمضان کی بات آپ نے اتنا، رمضان مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ حج جو ہے وہ ہماری عقل کی تربیت کا سفر ہے، ہماری عقل کو باؤنڈ کرنے کے لیے ہے کہ ہم اپنی عقل سے ناکام نہیں بلکہ اللہ، اور یہی ہماری پھر یہیں پہ ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو اندر ہماری اثر اطاعت یہیں پہ آپ کو پتہ چلتا بالکل. ہے کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ نفس کی تربیت ہے، ہے. اور حج جو ہے وہ عقل کی تربیت ہے، عقل کو چینلائز. جی آمنہ. پینیکل آف سمیش، جو عقل کا جو بہترین یعنی عقل اپنی پینیکل کو ریچ تب کرتی ہے، یہ میں نے امام ابن تیمیہ کا ڈاکٹر یاسر قاضی نے ایکسپلین کیا تھا کہ جب وہ سبمٹ کرتی ہے. اور ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ عقل کے ساتھ ہے. تو یہ جیسے ابھی آپ نے ایکسپلین کیا یہ سبحان اللہ، مجھے لگتا ہے کہ اس کی جو پریکٹیکل ایکسپیرینشیل لرننگ ہے وہ حج اس کا کرکس ہے. اس کے بغیر شاید آپ اس پینیکل کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. مجھے یاد ہے جب میں نے پہلا حج کیا تھا تو میرا جو ہے نا دماغ گھوم گیا تھا، جیسے کہ تھے یہ حج ہوتا ہے، اس کو حج کہتے ہیں. میں اپنے آپ کو بار بار، یہ حج ہوتا ہے، یہ سارے لوگ یہاں کیوں آئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں.
بس یہ کھلے میدان میں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ یعنی عقل میں کوئی چیز عقل میں نہیں آتی. جی آپ. استاذ جی جب ہم بلند آواز میں تلبیہ پڑھتے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنے کانوں کے ذریعے اپنے ذہن پہ لکھ رہے ہوتے ہیں اس تلبیہ کو، اور جب ہماری پوری کنسنٹریشن ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو باقی کی سینسز ہیں وہ بھی مل کر اس چیز کو لکھ رہی ہیں، اور پھر ہمارے دماغ کو یہ ڈائریکشن ملتی ہے کہ اس وقت اب ہم نے کیا کرنا ہے. اور چونکہ ہمارا ذہن بہت ایکٹیو رہتا ہے، اسے ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا کرنے کو چاہیے ہوتا ہے، جب ہم بار بار ریمائنڈر دیتے ہیں تو وہ پھر باقی کی ساری ونڈوز جو ہے وہ شٹ رکھتا ہے، اور پوری کی پوری کانسنٹریشن جو ہے وہ اسی چیز میں رہتی ہے. اسی لیے شاید پوری کانسنٹریشن کے ساتھ بار بار پڑھنا بہت ضروری ہے. بالکل، ریپیٹ ریپیٹ ریپیٹ. جیسے آپ نے کہا کہ حج ایک سفر اطاعت کا، رائٹ؟ تو سیکریفائس کا بھی سفر ہے. کتنا کچھ ہمیں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے اسٹارٹنگ آف فرام جب ہم گھر چھوڑ رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ اپنی ویلتھ سیکریفائس کرتے ہیں، اپنی ہیلتھ سیکریفائس کرتے ہیں، اپنا ٹائم سیکریفائس کرتے ہیں، اپنی کمفرٹ سیکریفائس کرتے ہیں، اپنی خواہشات سیکریفائس، اپنی پرائڈ، ٹھیک ہے، جتنے بھی اچھے پیکج پہ آ جائیں، رائٹ؟ سفر تو کرتے ہیں تو وہ ہم سب کچھ اپنا سیکریفائس کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری سب کی سیکریفائسز قبول فرمائے. شوق بھی ہے، جنون بھی ہے، محبت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، قربانیاں بھی ہے، بہت کچھ حج میں جمع ہو گئے. آن لائن سے لے لیتے ہیں. جی قرۃ العین، کہاں سے کھولنا ہے اس کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیاری استاذہ جی. جی بولیے. جی استاذہ جی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا حج مبرور فرمائے، بہترین مہمانی کرے اور بہت آسانیاں ہوں. یقین کرے سب پہ بہت رشک آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مبارک کرے آپ کا حج. استاذہ جی، یہ جو آپ آج کا لیسن تھا، اس میں جو چیز مجھے بہت کلک کی وہ تلبیہ کا فینومینا بالکل سامنے ظاہر ہے، جس میں اہم چیز ہے فینومینا آف سبمیشن. ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا آپ سبمٹ کر دیا. دوسری چیز ہے والنٹری سبمیشن، کہ جس میں انسان اللہ کے لیے 100% سبمیشن کو چوز کرتا ہے، اس کے گول، اپنے گولز میں، ٹارگٹس میں، ویلیوز میں، عبادات میں، کیونکہ اسلام کا نام بھی سبمیشن ہے. تو بیسیکلی تلبیہ جو ہے ہمارا ٹیسٹ آف اوبیڈینس ہے، کہ کیا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہاں کریں گے بھی، اور کیا گھر جا کر بھی وہی کریں گے. تو سازا بہت زبردست ریمائنڈر آپ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر دے. وَإِيَّاكُمْ. جی سمیتا. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبروک استاذہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حج مبرور اللہ تعالیٰ آپ لوگ سب کو عطا فرمائے. میں سوچ رہی تھی کہ تلبیہ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو اتفاق سے یہ جو پاکستان کا ہمارا ٹرپ لگا اور وہاں پہ مختلف لوگ آپ کو ملنے آتے ہیں، تو استاد جی کئی لوگوں کا کچھ اور مقصد نہیں ہوتا، آپ کی تعریف شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی بات کے. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ باہر سے آئے ہیں، آپ کے پاس کچھ چار پیسے ہیں، تو آپ بھی ان کی تھوڑی سی بات سن کر، چاہے سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے، آپ ان کی تھوڑی سی ساتھ ہی مدد کر دیتے ہیں. آپ کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کچھ مانگنے آئے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں. تو میں سوچی تھی اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات، جو ہم کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی ہم حمد کریں یا تحلیل کریں، تسبیح کریں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی کتنا پسند آتا ہے اپنا اب یہ توحید کا ذکر. تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس طرح سے کروائے کہ ہمارا دل اس حمد سے بھر جائے. جی نجمہ افضل. اس کو یہاں سے کھولیں گے. اچھا وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ بی بریف. حج آپ کا اللہ قبول فرمایا، آمین اللہم آمین. استاذہ ابھی آپ کا میں نے یہ لیکچر حج کا چلایا تھا پچھلے اتوار کو، تو جو حج پہ تھا تو اس میں آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ جو حاجی گیا ہوتا ہے عرفات کے دن، وہ اپنی اس کی بخشش ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور جس چیز کے لیے دعا کرتا ہے. تو بس آپ کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ آپ نے میرا نام نجمہ افضل ہے، یاد رکھنا. جزاک اللہ آپ کو بہت زیادہ آسانی عطا فرمائے. السلام بارک اللہ فیکم. جی مریم سلیم. سزا میں سوچی تھی جب اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں اور اللہ کو مالک سمجھتے ہیں نا، اس کیفیت کو محسوس کر کے پھر جب ہم لبیک کہتے ہیں تو جو فیل کر کے کہتے ہیں دیٹ چینج آور انر، تو فیل کر کے ہمیں کہنا چاہیے. بالکل. خوشبو.
تازہ جیسے ابھی آپ نے بتایا نا کہ حج میں جو ہم ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں اس میں دیکھا جائے تو لاجک کہیں نہیں ہے، اس میں بیسیکلی محبت کا ایلیمنٹ ہے نا. اور پھر میں نے یہ بھی نوٹس کیا کہ اتنی زیادہ ریپیٹیشن ہے، جیسے ہم سیکھتے ہیں اس چیز کو کہ ایک چیز ہوتی ہے شعوری، ایک ہوتی ہے لاشعوری. تو جب ہم کوئی چیز ریپیٹ کرتے ہیں تو ہمارے لاشعور میں جاتی ہے. اسی طرح جب ہم انڈیویجول حج کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کلیکٹیولی بھی یہ چیز سن رہے ہوتے ہیں، اسی لیے حج کا سفر ظاہر ہے لائف چینج کر دیتا ہے. اور ایک چیز اور جو جیسے آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ مجھے بات لگی کہ اس میں ہیبٹ انٹرپشن بھی ہو رہی ہے ہر سفر میں، کہ ایک چیز سے آپ ہیبچول ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں ہی اللہ تعالیٰ آپ کو سٹاپ لگا کے دوسرا سٹیپ پہ لے جاتے ہیں. اٹس مینٹل ٹریننگ پلس ایز ویل. اور فزیکل ٹریننگ بھی اس میں ایسی ہے کہ انسان انتہائی تھکتا ہے پھر بھی ادھر جانا پسند کرتا ہے. تو آئی واز تھنکنگ کہ اکثر جو چیز مشکل لگتی ہے انسان اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر حج عمرہ ایک ایسا سفر ہے جس میں انسان مشکل کے باوجود اس میں جانا چاہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو سول ہے اس کی ایک کریونگ ہے. تو سول جب ہم لوگ جو اگر انرجیٹک ہو جائے تو انسان پھر فزیکل ریالٹی کو پیچھے رکھتا ہے انسان. جزاک اللہ بالکل. خیر. وإياكم. جی نورین ندیم. جی السلام علیکم استاذہ. جیسے یہ نا کہ لبیک اللہم لبیک، یعنی اس میں انٹینس ایک وہ ہوتا ہے کہ انٹینس محبت میں اور انٹینس جیسے کہتے ہیں رسپانس ہم کر رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور شدید محبت کے ساتھ، شدید چاہت کے ساتھ، اور ہر قسم کی سیکریفائس دے کے. اور دوسری طرف انعام کیا ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ میرے مہمان ہیں، اور یہ جو کچھ مجھ سے مانگیں گے میں ان کو دوں گا، جس کے لیے بھی دعا کریں گے ان کو بخش دوں گا. یہ کتنا یعنی ریسیپروکل یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے دونوں طرف سے. الحمدللہ، بارک اللہ. بہجت. جی استاذہ السلام علیکم. استاذہ میں جب اتر رہی تھی اوپر سے تو اتنا سیلاب تھا لوگوں کا، اور آپ کا پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتا اور آپ بہے جا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ. تو مجھے اس ٹائم وہ یاد آ گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو فرما رہے تھے کہ خدیجہ میرے پہ کون ایمان لائے گا، تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے، ہم سب کو جو یہاں ہیں، جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ فخر کر سکیں کہ ہم ہیں جو ان پہ ایمان لائے ہیں، ہم ہیں جو لبیک کہہ رہے ہیں. اس وقت واقعی میں آپ نے جو بات کی ہے 48 ڈگری کی دھوپ ہے پاکستان میں، تو کبھی ہم نکل کے سامنے صحن میں جا کے دروازہ نہ کھولیں کسی کے لیے، لیکن اس وقت ابھی بھی دل تڑپ رہا ہے. ٹرانسپورٹ بند ہو گئی ہے، ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے مطاف خالی ہے، دل کرتا ہے بس بھاگ جائیں کسی طرح. کیا 48 تو کیا 50 ڈگری. اللہ تعالیٰ سب کا حج مبرور کرے، آمین. اوکے. جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم. دل تو چاہتا ہے کہ اور بھی باتیں کرتے جائیں، لیکن یہ کہ اب کچھ اور بھی کرنا چاہیے ہمیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام رحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. پیاری بہت استاذہ. ساری دعائیں استاذہ جی، ہمیں بھی یاد رکھیں بس. الحمدللہ، آمین. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.